अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। 2020 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस साल में सबसे अहम खबर क्या रही, सबसे बड़े ब्लंडर्स कौन से हुए, कौन से इदारे के वक़ार में इजाफा हमें देखने को मिला, कौन सी ऐसे मोमेंट्स हमें मिले कॉमिक रिलीफ के, वो सब आपके साथ आज शेयर करेंगे। क्या वाकई अभी भी पाकिस्तानी सियासत का महवर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं जिस तरह कहा जा रहा है? ये साल सबसे अच्छी इनिंग्स किसकी रही, हुकूमत वक्त की या किसी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात की? इसके ऊपर बात करते हैं। वी हैव विद अस पैनल ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड विटी जर्नलिस्ट। सो आई होप इस साल के एंड के अंदर रैप अप करते हुए, तज्जिया देते हुए आपके लिए थोड़ा एंटरटेनिंग भी रखेंगे। हामिद मीर साहब, मोहम्मद मालिक साहब, काशिफ अब्बासी साहब, तीनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। मीर साहब, फरमाइएगा कि 31 दिसंबर डेडलाइन दी थी इमरान खान साहब को। एक डेडलाइन तो वो पुर कर गए बासानी, हंसते खेलते। अब 31 जनवरी की दूसरी डेडलाइन है। उस पे आने से पहले बताइए, इस साल आपको किस सियासी जमात की सियासी इनिंग्स आपको लगा कि सबसे बेहतरीन थी? तहरीक इंसाफ, PMLN, PPP या JUI और क्यों? देखें, जो 2020 है ना, इस 2020 में इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है और इस पर मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। और वो ये है कि 3-4 महीने तक, यानी कि पिछले 3-4 महीने पहले तक किसी को ये ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान की सियासत में मरीम नवाज़ एक बहुत बड़ी लीडर बन के उभरेगी। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब ने दोबारा शहबाज शरीफ साहब को अंदर कराया और मरीम नवाज़ साहबा को थोड़ा सा फ्री हैंड मिला है, तो आप देखें वो 3-4 महीने में वो अपोजिशन में सबसे आगे निकल गई हैं। तो इसका क्रेडिट मैं देता हूँ इमरान खान साहब को, और उन्होंने पाकिस्तान को कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन मरीम नवाज़ की सूरत में जो मुस्लिम लीग नून को एक नया लीडर मिला है, जरूर दे दिया है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट इमरान खान को देना चाहिए कि उन्होंने मरीम नवाज़ को एक बहुत बड़ा लीडर बना दिया। और तोहफतन वापस उन्होंने क्या दिया खान साहब को? उन्होंने खान साहब को एक लक़ब दिया है, बंदा ताबेदार है। क्या 2020 बंदा ताबेदार है? इसी का साल था, बंदा ताबेदार रहा है 2020 कोरोना का साल था। कोरोना से बड़ी मुसीबत मैंने नहीं देखी है मेरा ख्याल है पिछले 30-40 साल में। उसने हमारी जिंदगियां बदल दी है। सो अगर आप उस सूरत में देखें कि 2020 डोमिनेट किसने किया, 2020 कोरोना ने, कोविड-19 ने डोमिनेट किया पूरी दुनिया में। क्या मरीम नवाज शरीफ साहिबा इसके बगैर लीडर ना बनती? मेरा ख्याल है कि ये बात हम शायद आज से 1 साल पहले से कर रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा लीडर बन चुकी, उनके मेरा ख्याल है वो रिफाइन हो रही है। उनकी तकरीर मच बेटर। मैंने भी तकरीर सुनी उनकी आखिरी जलसे में, वो अब तकरीर बेहतर करना शुरू हो गई। वो ऐसा ऐसा वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आएगा। पर वो जो आपने पूछा ना क्या हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा वेट भी है, मुझे लगता है मालिक साहब जो हमारे साथ स्टेज पे काम करते हैं लाहौर में, इनकी तो जो मज़ाक का सेंस है वो ज़्यादा। हमारा आपसे मुकाबला नहीं, आप तो फैसलाबाद से करते रहे ना। हमारा आपसे मुकाबला नहीं है। तो मैं कह रहा स्टेज फैसलाबाद नहीं होता पाया, तुसी कह के इस्लामाबाद स्टेज पे लगे रहे हो। तो मसला ये कि वो मुझे खालिद साहब का एक जुमला याद है। खालिद साहब ने जब इमरान खान साहब वो पैनमा के ऊपर कैंपेन चला रहे थे ना, तो एतजाज़, एहसन, खुर्शीद साहब, बाकी सारी पार्टियां इमरान खान से बिल्कुल कोने में खड़े थे। एक ऑल पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस असेंबली के बाहर हो रही थी। तो खालिद साहब ने एक जुमला बोला सी, चंगा नुकरे लग गया है। आई थिंक आज की पॉलिटिक्स में मौलाना फजलुर रहमान जिनके पल्ले कख नहीं है, बहुत कुछ आ गया है। वो दो बंदे ने 2 मेजर पार्टियों को नुकरे लगाया होता है उन्होंने रोज। एक तरफ मरियम खड़ी, एक तरफ बिलावल खड़ा, साथ में मौलाना फजलुर रहमान जिनके पल्ले है क्या, वो तो फैसला फिर मालिक साहब को। 2020 आपके नजदीक कोरोना और मौलाना साहब का साल रहा है। अगर लाइमलाइट देखें, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको किसी ने टीवी और इसके करीब नहीं फड़कने देना था, जिसकी किसी ने बात नहीं करनी थी, वो पार्टी सेंटर स्टेज पे रही। मौलाना फजलुर रहमान सेंटर स्टेज पे रहे। JUI पहले कि मैं कहूं 2020 ने एक्सपोज किसको किया मालिक साहब, बिकॉज कॉमिक रिलीफ छेड़ चुके हैं ये, तो एक दफा देख लीजिए, कुछ मजे की बातें भी इस साल हुई हैं, दिखाइए जरा। बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है कि वो गेट के नीचे से बिल आता है बिजली का। कहते हैं पाकिस्तान के पहले 92 क्यों आता है, इंटरनेशनल डालेंगे 92 में हमने कप जीता इसलिए 92 आता है।
تو پرائم منسٹر عمران خان کی اگر باڈی لینگویج کی بات کی جائے تو آئی تھنک ہی از دا فائنسٹ کرزمیٹک مین. وہ تو جب آتے ہیں بحران کے اندر جس طریقے سے ان کی کلر سمائل ہے, جس طریقے سے وہ چل کے آتے ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے. ان کی تو اکثر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان کی باڈی لینگویج کی, جب وہ چل کے آتے ہیں اتنا روب اور دبدبا اور اتنا کرزما ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی کا. ڈاکٹر عاصم نے مجھے نہیں پتا کون سا ٹیکا لگایا, مجھے وہ ٹیکا ایسا لگایا کہ نہ مجھ تکلیف بھی ختم ہو گئی, سب کچھ دنیا بدل گئی. وہ جو نرسز تھی وہ مجھے حوریں نظر آنی شروع ہو گئی. تو میں سوچا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے مجھے. تقریر بھی کر دی میں نے کوئی ٹی وی کے اوپر, وہ مجھے یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا. کوئی ایہو جہا ٹیکا سانو بھی لاؤ بھی یہ دنیا سانو بھی ہوراں دسن تے یہ دنیا سانو بھی جنت دسے. اگر سکون قبر ہے نا جناب تے پھر ایک ایک ٹیکا لا کے ٹرائی تے کر ویکھو. تہاڈا جو اپنا تجربہ ہے تانوں جنت دسدی ہے, تانوں ہوراں دسدیاں, شاید سانو بھی دسن لگ پون. کیا اپوزیشن ٹیکے جوگی بھی نہیں, سانو بجلی دا ٹیکا بھی, اور سانو تیل دا ٹیکا بھی, سانو دوائیاں دا ٹیکا بھی, سانو سبزی آلو دا ٹیکا بھی. ہورا والا ٹیکا سانو نہیں لگ سکتا, وہ سانو بھی لاؤ. اسی طرح کے قوانین 2 انہوں نے پہلے پاس کیے ہیں جس میں باقاعدہ پارلیمانی وزیر نے سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ پلیز اس کو کمیٹی کو نہ بھیجیں, بغیر پڑھے اس کے اوپر ووٹ کر دیں, کیونکہ ملکی مفاد میں یہ ہے کہ سینیٹرز جو وہاں بیٹھے ہیں جو کدو ہیں ان کو پڑھنا نہیں چاہیے کسی بھی بل کو, اور بغیر پڑھے جب حکومت کہے کہ یہ ملکی مفاد میں ہے تو اسے پاس کر. رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ آہا بلاول بھٹو زرداری نہیں آیا, پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے, مولانا فضل الرحمان نہیں آ سکے, آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. مالک صاحب مجھے بتائیے ہستے ہستے خواجہ صاحب 2 ٹیکے چاہیے. ایک سیکنڈ مالک صاحب ਨੂੰ 2 ਟੀਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਰਾ ਦਿਸਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ہوروں کو بھی لگائیں. نہیں مجھے ہنستے ہنستے خواجہ صاحب جیل چلے گئے اسی طرح. مگر یہ آن اے لائٹر نوٹ یہ ٹیکے اس ملک میں اس سال کو سب سے بڑا ٹیکا لگا کس؟ دیکھیں میں اگری کرتا ہوں, سب سے زیادہ کامیاب سیاست رہی ہے مولانا صاحب کی. ٹھیک ہے, وہ جو ان کا بیانیہ تھا وہ الٹیمیٹلی نواسی صاحب نے اڈاپٹ کر لیا. ان کا بیانیہ پہلے دن سے یہ تھا ایکسٹریم والا, سب گرا دو سب جلا دو. تب میاں صاحب کا نہیں تھا. میاں صاحب کو جب ساری ایونیوز بند ہوئے اس کے بعد ووٹ کی عزت یاد آئی نا. مولانا ہاں جب باتیں ختم ہوگی اس کے بعد نہیں آگے چیزیں بنی. لیکن جو ایکسپوز ہوا ہے وہ ہوئی ہے گورننس, رادر لیک آف گورننس. تو ٹیکا عوام کو لگا ہے. بڑا پریشان کن سال تھا, اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹس سیکھتی ہیں لیکن پرائم منسٹر سم ہاؤ ان کی جو پرسنل لوگوں کی لائلٹی کا جو وہ معیار ہے کچھ میری سمجھ سے باہر ہے. لوگوں کو آگے پیچھے کیا, شفل کیبنٹ میں کیا. ہم نے شفل کیبنٹ میں نہیں دیکھا جس طرح ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہے 2 دفعہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ میں 6 ماہ میں ہوگا اور یہ ہوگا, رپورٹیں بنے گی, کوئی رپورٹس نہیں بنی. انکمپٹنٹ لوگ آگے پیچھے کیے گئے. ان 2 سالوں میں, یہ تو ابھی 2020 کی بات کر رہے ہیں کہ مگر مجموعی طور پہ اگر ان کے 2 سال دیکھیں, جو آٹے میں 100% اضافہ ہوا ہے, چینی میں 60%, اسی طرح گردشی قرضہ 1100 ارب سے 2400 ارب ہو گیا ہے. سو آن سو آر دیز آل مس مینجمنٹ, غلط ڈیسیجنز ہیں ان کی. بہت زیادہ اس میں غلط ڈیسیجنز ہیں میں, جس میں آپ انرجی ریلیٹڈ ڈیسیجنز لے لیں, روز ان کو پریس کرنی پڑ رہی ہے. اور ندیم بابر صاحب آتے ہیں بالکل کہتا ہوں اتنی ڈھٹائی سے اتنی زیادہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ ایون فنی اینی مور. آپ نے کمیشن رپورٹس بنائی, آٹے کی رپورٹ آئی, کیا ہوا اس پہ ایکشن؟ شوگر مافیا پہ کیا ایکشن ہوا؟ پچھلے دنوں کارٹل پکڑا گیا سیمنٹ کا, کیا ہوا؟ پاور کے اوپر بڑا ہم نے سنا تھا کہ جی پاور کے اندر آئی پی پی اس کا جو سا ہے اب سیٹل ہو گیا, بزنس سستی ہو جائے گی. کیا ہوا؟ یہ سب کچھ ہے اپنی جگہ. اینڈ دا کمیشنز جن کے اوپر مزید اور کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں رپورٹس کو دیکھنے کے لیے. مگر آج پی ایم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خطاب بھی کیا شام کو, کنسٹرکشن سیکٹر کا بتایا, لو کاسٹ ہاؤسنگ, فورکلوجر لا ہم پہلی دفعہ ملک کے اندر لے آئے ہیں, آٹومیٹڈ اپروول رجیمز لے آئے ہیں پہلی دفعہ, ماسٹر پلان شہروں کا اس ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ بن رہا ہے. ڈو دے آلسو سفر عوام کو یہ بتانے میں کہ یہ دکھانے میں کہ ہم کیا کیا کریں, ادھر بھی کہیں سفرنگ ہے؟ کنسٹرکشن از اے سیونگ گریس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے جو ایکسپرٹس ہیں نا سو کالڈ, وہ ایسی ٹوپی بناتے ہیں. پرائم منسٹر نے نہ زندگی میں نوکری کیا نہ کاروبار کیا. وہ تو کہتے ہیں مریم و بلاول نے اسٹرکچرز کا نہیں پتا. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, بور نہیں کروں گا, چھوٹی سی ایگزامپل. 2019 میں یہ ڈیٹ کہتے ہیں نا, یہ قرضہ
انہوں نے ڈیٹ چینج کر دیا, شارٹ ٹرم کو لانگ ٹرم کر دیا, اور پرائم منسٹر کو بتایا دیکھیے ہم نے ڈیٹ بیلنس کر دیا. جب آپ نے انٹرسٹ ریٹ نیچے لائے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, لیکن لٹرلی آئی تھنک پرائم منسٹر از بینگ ہوڈونکڈ بائی ہز ایکسپرٹس. انفارچونیٹلی وہی لوگ جون سے ہیں وہی ان کو کرتے ہیں. اور جی انٹرسٹ ریٹ دیکھیں جی ہم کم کر دیا, بڑا کاروبار ہوا ہے. کیا وزیر اعظم نے پوچھا ان سے کہ آپ 7.5 سے 7 سے 13.25 پہ لے کے کیوں گئے تھے؟ وہ تو واپس لے کے آئے ہیں نا. یہ ساری چیزیں, سب سے بڑا جو فیلئر ہوا گورنمنٹ کا, ایک ہوتا ہے ہوپ. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے امید کریٹ کرے. حامد بھائی, کرونا کی وجہ سے یہ امید جو ہے یہ ختم ہوئی ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ویسے بھی یہ ڈگمگا رہے تھے؟ پالیسیز دیکھیں, مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کے بھی 90 دن نہیں ہوئے تھے تو ایک میٹنگ تھی جس میں عمران خان صاحب نے کچھ جرنلسٹوں کو بلایا تھا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ مالک صاحب بھی تھے اور کاشف صاحب بھی تھے, میرا خیال ہے یہ دونوں تھے. تو اس میٹنگ میں خان صاحب نے کہا کہ میرے 3 مہینے کمپلیٹ ہونے دو, اس کے بعد دیکھو میں کیا کرتا ہوں. پھر کچھ دن گزرے, پھر ایک اور میٹنگ ہوئی, اس میں انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا مجھے 6 مہینے پورے کر لینے دو. تو پھر 6 مہینے جب پورے ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا 1 سال ہونے دو. پھر جب 1 سال ان کا پورا ہو گیا اور میڈیا نے تنقید کرنی شروع کر دی, اس کے بعد انہوں نے ہمیں بلانا ہی بند کر دیا. کم از کم مجھے تو بلانا بند کر دیا, میرا خیال ہے کاشف کو بھی نہیں بلاتے. تو کیونکہ وہ 2 سال تو نہیں بلایا سر. اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا والے میں بلایا تھا, لیکن اس سے کرونا وائرس جو ہے وہ ایک وہ تھا جو انہوں نے ایک جو پرانا پی ایم ہاؤس ہے اس میں جو انہوں نے ایک ٹیلی تھون کی تھی, تو وہ ٹیلی تھون کی جو لائیو ٹرانسمیشن تھی اس میں مجھے بھی بلایا تھا, اور مالک صاحب بھی تھے اور کاشف صاحب بھی تھے. پھر شوکت خانم کی جو ایک ٹیلی تھون تھی جو اے آر وائی نے کی تھی, اس میں بھی خان صاحب نے مجھے بلایا تھا. لیکن جب وہ پولیٹیکل ایشوز پہ ان کو پتا ہوتا ہے نا بات کرنی ہے اور اس میں لوگوں کو بلاؤ, تو وہاں پہ ہمیں وہ نہیں بلاتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ اب سوال کریں گے. بہرحال مجھے اس پہ کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کا سوال کا جواب یہ دینا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت کی جو گورننس کی کمزوریاں ہیں یہ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلنے سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کرونا وائرس نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی جو بہت سی کمزوریاں ہیں وہ پیچھے چلی گئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لیکن ایک اچھا کام بھی ہوا ہے, اس کا کریڈٹ حکومت کو بھی دینا چاہیے اور باقی اداروں کو بھی دینا چاہیے کہ کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے انہوں نے جو NCOC بنایا, تو NCOC نے پہلے جو 3-4 مہینے ہیں بڑا اچھا کام کیا, تمام صوبائی حکومتوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے, اور پہلی دفعہ ایسا پلیٹ فارم بنا. بالکل. تو یہ عمران خان صاحب کی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے وہ جو کرتے ہیں اس پہ ہم بالکل. مگر میر صاحب آپ کا بھی بڑا تجربہ رہا ہے, یہ خان صاحب کے اپنے ویژن کی کمزوری تھی یا ان کو ٹیم ہی نہیں صحیح ملی آج تک؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی میں نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن ان کی ٹیم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ٹیم اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار تو کپتان ہی ہوتا ہے نا ہمیشہ. تو کپتان کی نیت, بڑے پرانے منجے ہوئے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, 27 وزراء کی لسٹ میں سے کوئی غالباً کوئی 7-8 ہی ہیں صرف جو ان کے نظریں آتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں عمران خان صاحب کہتے تھے میں نیا پاکستان لے کے آؤں گا, میں چینج لے کے آؤں گا, میں تبدیلی لے کے آؤں گا. لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے تبدیلی کے نام پہ, تو تبدیلی کے نام پہ وہ کس کو انہوں نے وزیر خارجہ بنا دیا, شاہ محمود قریشی کو, کس کو وزیر داخلہ بنا دیا, شیخ رشید کو, کس کو وزیر خزانہ بنا دیا, حفیظ شیخ کو, اور اس کو زبیدہ جلال کو. تو یہ سارے کے سارے یہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ سارے کے سارے ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ لوگ ہیں. تو ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ لوگوں کی ٹیم کے ساتھ عمران خان نیا پاکستان کیسے بنائے گا؟ اگر اپنے بلو آئیڈ انصافیئنز لاتے جیسے مراد سعید از ڈوئنگ ویری ویل, تو اگر دیگر اور بھی بڑے لوگ باہر بیٹھے ہیں اگر ان کو لے آتے, یو تھنک کہ دے وڈ ہیو بین فیئرنگ بیٹر اف ناٹ پر سے ان ڈیلیوری تو پرسیپشن میں. میں ہر لحاظ سے اس سے بہتر ہوتا. مجھے بتایا ابھی وقار مسعود کو لگایا انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ریونیو کے اوپر. وقار مسعود صاحب سرو کرتے رہے بڑی لائلی ڈار صاحب کو بھی, بڑی لائلی وہ میاں صاحب کو اس سے پہلے زرداری گورنمنٹ کو سرو کرتے رہے, ہر پالیسی کے ڈیسیژن کا حصہ تھے. آج وہی بندے آ کے کہہ رہے ہیں کیبنٹ کی میٹنگز میں دیکھیں جی وہاں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے.
ابھی میٹنگ ہوئی اس میں وقار مسعود صاحب نے ٹکا کے ایگریکلچرل سبسڈیز اور ان چیزوں کی اور ڈیولپمنٹ کی مخالفت کی. یہ لوگ ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. آپ کہتے ہیں جی قرضے 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 ہائیسٹ کب کس زمانے میں سب سے زیادہ قرضے کب بڑے تھے؟ زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں. کون تھا فائنانس منسٹر؟ حفیظ شیخ صاحب تھے. دو 2020 کا میں پولیٹیشنز کا کیا دکھاؤں. کاشف آپ کے شو کے اندر 2020 کے اندر ایک بڑا ایک مائل سٹون پروگرام ہوا. دکھائیں نا, دکھائیں پلیز دکھائیں. آپ یہ لیٹ کے جو آپ نے بوٹ کو عزت دی ہے, یہ آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ نے لیٹ کے نہیں. سر میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں تو ہر پروگرام میں نا سر اب یہ رکھا کروں گا, یہ جو ہے نا سر یہ آج کی جمہوری ہے نون لیگ کہ لیٹ کے چوم کے بوٹ کو عزت دو. بھائی آپ پھر اس کی عزت پہلے دن سے کرتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں. آپ باتیں بھی ان کے خلاف کرتے ہیں, بغض بھی ان کے خلاف ہیں, یہ شہادتیں دیتے تب بھی آپ باتیں کرتے ہیں, اور اس کی آپ چمک میں تو سمجھا تھا بندوق لے کر آئے ہیں, تو بندوق سے بھی زیادہ خطرناک چیز لے آئے ہیں. مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں, میں نے کہا آپ ہی ایک دفعہ ریکارڈ سیٹ کر دیں. آپ کو واقعی نہیں پتا تھا یہ بوٹ رکھنے والے ہیں ٹیبل پہ؟ اگر پتا ہوتا تو میں کہہ دیتا مجھے پتا. اچھا نہیں پتا, کیوں شرم آئے ایک کام. یہ تو اس طرح دیکھیں, ہمارے کچھ دوستوں نے, جن میں ہمارے کچھ جرنلسٹ دوست بھی شامل ہو, بڑی ہو گئی. سر جاوید مالک صاحب لکھتے ہیں, کبھی ان کے اندر تو اتنی تپڑ ہے نہیں. مجھے پتا ہے کہ جتنے ٹارزن بنتے ہیں تپڑ کسی میں نہیں ہے, سارے لکھتے ہیں بوٹس. لکھنے میں بھی جب لکھتے ہیں تو بوٹس ہی لکھتے ہو نا, the boots have done. نہیں, ان سے چکل ہے The boys. چکل ہے نہیں تو جتنے سارے ٹارزن بوائز بوٹس اسٹیبلشمنٹ کو فوج بھی نہیں لکھ سکتا. پنڈی سیفسٹ. تو اگر کسی نے لا کے ایک پولیٹیکل پراپ کے طور پہ ہے نا سارے دی زبانہ کھولتی ہیں انہیں لے آ کے, میرا یہ ماننا تھا یہ پولیٹیکل پراپ ہے. He brought in something جو signify کرتا ہے power of the army. ہم ہمیشہ بوٹس کیوں کہتے ہیں؟ not because وہ بوٹ پہنتے, بوٹ تو ساری دنیا پہنتی ہے. symbolic. اوور ہائپ ہو گیا تھا. بوٹ کو سب سے زیادہ عزت دی کس نے اس سال؟ سب نے دیا الحمدللہ. آپ کو میں ایک میٹنگ کا مجھے کوئی بتا رہا, ویسے تو حکومت نے میرے خیال میں حکومت نے سب سے زیادہ عزت دی ہے عمران خان صاحب نے, لیکن پیچھے ساری کی کوشش یہ تھی کہ ہم دور پیچھے. یہ سال شروع ہوا مالک صاحب آپ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف اور چیف آف آرمی سٹاف کی ایج کے اندر ایک انکریز کرنے میں, 64 سال غالباً کر دی. اس کے بعد آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کی کنڈیشنز آئیں, کچھ پی میل این کی آئیں, اور پھر یکا یک صبح اٹھ کے انکنڈیشنلی سب نے اپروو کر دیا. میں تو اس کی مثالیں دو, لارجر نیشنل انٹرسٹ بھی کوئی چیز ہو, لارجر نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے, 64 سال کر کے حد عمر. اس کے اندر مثال دوں آپ کو, 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مجھے کسی بڑے سینئر بندے نے بتایا, کہتے جب یہ فیٹف کا قانون تھا تو یہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہوئے کیے گئے. کہتے میں حیران تھا کہ کیسے نون اور پیپلز پارٹی والے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی گڈ بکس میں سب سے آگے جا کے ہم کھڑے ہو جائیں. یہ جو آپ نے قانون کی بات کی ایکسٹینشن والے کی, رات 12:30 نون اور پیپلز پارٹی کی میٹنگ تھی, ختم ہوئی. پیپلز پارٹی نے کہا جی ہماری سی سی نے فیصلہ کر دیا ہے, فیصلہ کر دیا, بغیر امینڈمنٹ کے قانون نہیں پاس ہو سکتا. اٹھ کے چلے گئے. نون والوں نے پریشانی پہ گئی, انہوں نے کہا یار کل اگر انہوں نے نہیں کر دی تو ہم تو بیرس ہو جائیں گے, تو اب کیا کریں, کوئی فیصلہ کر کے اٹھے. انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں جی, صبح اسمبلی کے اجلاس سے پہلے گھنٹہ پہلے ملتے ہیں, اگر پیپلز پارٹی پیچھے نہ ہٹی اور امینڈمنٹس لے کر آئی پھر فیصلہ کریں گے وہاں بیٹھ کر. الحمدللہ صبح 9:30 بجے ساروں کو شفا ہو گئی تھی, امینڈمنٹ واپس ہو گئی تھی. یہ ہے. تو ایکسپوز کون ہوا اس سال پھر؟ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ, الحمدللہ میں پھر رپیٹ نہیں کرتی, بس سمجھ گئے نا. تو مجھے بتائیے ایکسپوز کون ہوا ہے سب سے زیادہ, اینی وچ وے؟ نہیں دیکھیں, میں خیال ایکسپوز تو کوئی ایکسپوز اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی چیز سرپرائزنگ نہیں تھی. مجھے آپ بتائیں, ہم سارے پروگرامز کرتے رہے, باتیں کرتے رہے کہ جی ووٹ جو ہے نا ریزگنیشنز, اس میں پیپلز پارٹی خاص زاویے پہ جائے گی. آخر میں پیپلز پارٹی اسی خاص زاویے پہ گئی. جب ہم بات کر رہے تھے کہ جی بیہائنڈ دا سینز باتیں ہو رہی ہیں, کیا آج بھی بیہائنڈ دا سینز باتیں نہیں ہو رہی پی ایم ایل این والوں کی؟ ہو رہی ہیں, کل ہوئی ہیں ابھی, کل جو گزرا ہے. I'm not going to name the people. اشارے دے دیں, کل ہوئی ہیں, اشارے ٹھیک ہے دے نا. دیں. نہیں میں کو سیدھا بتا رہا ہوں, علی ون کی فگر 3 لوگوں کی ملاقات ہوئی, بڑوں کی. ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. سو ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں ایکسپوز کیا ہونا ہے. مہر اب سارے سامنے. لیکن میں آپ کو ایک چیز ایڈ کر دوں. میرا خیال تھا, یہ بات میں کسی کو کہی تھی, میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی زیادہ چلنی نہیں فوج کے ساتھ. 6 مہینے چلیں گے اس میں لڑائی ہو جانی. خان صاحب کا ایک مزاج ہے نا, پر خان صاحب جتنا اچھا چلے ان کے ساتھ,
मेरा ख्याल है कोई तारीख में उसमें अपोजिशन को क्रेडिट दें, इन्होंने जितना मजबूर कर दिया सबको एक पेज पे रहने पे, इन्होंने नाम लेके वो तो अब आके मजबूर किया ना, वो डे वन से वो जिस तरह चल रहे हैं 6 महीने आई थिंक अब ऑप्शंस मजीद रिड्यूस कर दिए अपोजिशन ने, ऑप्शंस खत्म कर दिए। मियां साहब भी डील करके बाहर गए, टिपिकली पीपल्स पार्टी भी डील करने की कोशिश कर रही है, टिपिकली इमरान खान साहब उनके साथ अच्छे पीपल्स पार्टी की डील पे आएंगे। हामिद साहब ज्यादा एक्सपोज हुकूमत अपनी गवर्नेंस की वजह से हुई है या वो पीडीएम हुई है जो सिविलियन सुप्रीमेसी और बालादस्ती की बात करती है लेकिन उसके साथ साथ बातें भी करती है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस और आके सिस्टम रेस्क्यू किया जाए, ये बातें भी साथ करती है? ज्यादा एक्सपोज कौन हुआ है? मेरा ख्याल है सारे ही बराबर बराबर एक्सपोज हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम जो है वो एक इत्तेहाद तो बन गया है, लेकिन इस इत्तेहाद में जो अभी तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो एक दूसरे के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है जितना कि ये शो करते हैं। और अब मौलाना फजलुर रहमान भी अनकंफर्टेबल हो गए हैं पीपल्स पार्टी से, और कल मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो दरअसल मौलाना साहब के पास पीपल्स पार्टी की मैसेंजर बन के गई थी कि उनको मनाया जाए। हाँ, तो मौलाना साहब जो हैं, देखें बात यह ना कि मौलाना साहब जो हैं वो भी, उनके पास भी तो कोई जवाब नहीं है ना। वो पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने जो दावे किए थे कि बस मैं इसको निकाल के रहूँगा, और वो जो उनके दावे थे जी बस इमरान खान अब जाएगा, जिस तरह जो इमरान खान 2014 में दावे करता था वही मौलाना फजलुर रहमान ने किए। फिर अभी अक्टूबर में जब इनके जलसे शुरू हुए तो एक दो जलसों में नवाज शरीफ साहब ने सख्त तकरीर की, उसके बाद फिर बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई, फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ठीक हो गए। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी बड़ी संभल के तकरीर करती हैं, उनका भी जो टारगेट है वो इमरान खान है, वो दूसरी तरफ वो भी नहीं जा रही। हामिद एक बात बताए यार, मौलाना साहब पे रोशनी डालें, भाई इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बेटा एमएनए, एक सेनेटर, ये तीन तो घर में रख के चीजें बैठे हुए। पहले इससे तो पहले हाथ धोए। डंके की चोट पे क्या मौलाना साहब से बाकियों को कहते हैं? किस मुंह से बाकियों को कहते हैं? देखें ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त किया है मालिक साहब, किसके तजादात खुल के सामने आ गए हैं मालिक साहब। देखें बात यह है कि तजादात, मैं यही कह रहा हूँ, सबके सामने आए हैं। अब जेयूआई में भी आपको एक खानदान की इजारादारी नजर आती है, मुस्लिम लीग नून में भी नजर आती है, आपको पीपल्स पार्टी में भी नजर आती है, यहां तक कि बहुत सी जो कॉम्प्रस जमातें हैं उनमें भी नजर आती है, आपको वो एएनपी में भी नजर आती है। ऊपर असफंदियार हैं, नीचे सूबाई सदर जो है वो उनका बेटा है, हमारे दोस्त हैं सारे। लेकिन ये जब इनसे आप बात करते हैं प्राइवेटली, वो कहते हैं जी कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम। इसी तरह ये जो तहरीक इंसाफ है ना, ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें भी मैं आपको बहुत से बता सकता हूं कि जो स्पीकर साहब हैं उनके भी खानदान के लोग हैं, परवेज खटक साहब जो हैं उनके भी खानदान के लोग हैं, आपको नजर आएंगे। पंजाब में भी आपको ये सूरत हाल नजर आएगी। तो इससे मावरा कोई भी नहीं है। तो ये जो 2020 है, इसमें तमाम जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके तजादात सामने आए हैं, और जो ये कहते थे कि जनाब हमने एक्सटेंशन नहीं लेनी, उन्होंने एक्सटेंशन ले ली। जो कहते थे जनाब कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, उन्होंने डिक्टेशन ले ली। और जो कहते थे कि हम नया पाकिस्तान लेके आएंगे, वो पुराने से भी और उससे भी पुराने पाकिस्तान में जो लोग सर्व करते रहे हैं वो उनको अपनी कैबिनेट में उन्होंने लाके बैठा दिया है। तो सब भी एक्सपोज हुए हैं, और हम भी, मीडिया वाले भी एक्सपोज हुए हैं, हम भी एक्सपोज हुए हैं। तो हमारी जमहूरियत तो एक तजाद का पलंदा बन के रह गई। पूछेगा कि हम किसका एक्सपोज हुए, लेकिन देखिए जिन्होंने नजरिए का नारा लगाया, वोट को इज्जत देने का नारा लगाया, वही सारे डीले करके बाहर गए ना। वही अपनी मर्जी की डीलें करते हैं। वो कहते हैं डील करके हमें ले आओ तो वोट को इज्जत नहीं चाहिए, कोई नजरिया नहीं इस मुल्क में। लेकिन अगर हमारी हुकूमत नहीं होगी, अगर हम बाहर बैठे होंगे तो हमें नजरिया चाहिए और वोट को इज्जत चाहिए। वो सब एक्सपोज, पूरा निजाम आपका एक्सपोज हो रहा है इस वक्त। मीडिया का पूछे, मीडिया को कौन कौन एक्सपोज हुआ है? बिफोर आई कम टू द मीडिया क्विकली आल्सो, तो किस इदारे फिर एक्सपोज सभी हो गए, तो किस इदारे के वकार में इजाफा हुआ है? फिर किसी के वकार में इजाफा नहीं हुआ। यहाँ हर इंस्टीट्यूशन से, इदारों में से लोग बड़े हो गए, इदारों से एक रीसेट दबने का बटन आ रहा है। अब ये कौन दबाएगा ये वक्त बताएगा। दैट इज द अलार्मिंग थिंग। रीसेट तो होना है, अब पॉलिटिक्स ने भी रीसेट होना है, इंस्टीट्यूशंस ने भी रीसेट होना है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी अनसर्टेन फ्यूचर। आप लोगों की मुलाकातें होती रही हैं बड़ी सरकार से, ये रीसेट की बात बहरहाल हो चुकी है, अंदर बैठ के भी कई बार हो चुकी है, मेरे सामने भी हुई है, आई एम श्योर आपके सामने भी हुई होगी। तो ये रीसेट, क्योंकि इसका एक खाका तो फैसल वाडा जैसे लोग असेंबली में पेश करते हैं, कोई फाइल लगा दो, 500 बंदे लटका दो, ये रीसेट से मुराद क्या है? देखिए रीसेट कहा कि थोड़ा बहुत इस पे एक सीरियस आपको एक डिस्कशंस होनी पड़ेगी। ग्रैंड डायलॉग नहीं,
وہ جسٹس کھوسا عہد اٹھا اسمارٹ ڈائلاگ، گرینڈ ڈائلاگ نہیں، وہ گرینڈ ڈائلاگز بڑے ہو گئے، اب اسمارٹ ڈائلاگ، لاک ڈاؤن نہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اسمارٹ ڈائلاگ ہوگا. میر صاحب آپ سن رہے ہیں، اب اسمارٹ ڈائلاگ ہوگا. یہ اسمارٹ ڈائلاگ کے اندر کون سا نیوٹرل کنوینر ہوگا جس کے اوپر سب راضی ہوں گے؟ ادھر تو نہ کوئی ادارہ معذرت سے، نہ کوئی شخصیت معذرت سے کوئی نیوٹرالٹی کے کنوین کر سکے، اس کے معیار پہ اترتا ہی نہیں ہے. کوئی کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس ملک میں تو اللہ جنت نصیب کرے. ہم نے فخرو بھائی کو بھی ہم نے متنازع بنا دیا تھا. دیکھیں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک سمارٹ ڈائلاگ کے لیے گئے تھے نا محمد علی درانی صاحب، جیل میں ملے جا کے شہباز شریف صاحب کو. کیا حال کیا مریم صاحبہ نے ان کا؟ ہمارے دوست جو ہیں خواجہ آصف صاحب، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کہ وہ بھی یہ ڈائلاگ کے لیے بڑے سرگرم تھے، اور انہوں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے یہ کافی سارے معاملات جو ہیں وہ کافی آگے بڑھائے تھے، اور ان کو ہم نے بڑا سمجھایا کہ یہ مت کریں کیونکہ جو بھی ڈائلاگ کی کوشش کرتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا مثلاً شہباز شریف وہ اندر چلا گیا، آپ بھی چلے جائیں گے، تو وہ باز نہیں آئے اور اندر چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سمارٹ ڈائلاگ جو ہے اس کے لیے کوئی ماحول نہیں ہے پاکستان میں. مالک صاحب کی خواہش بہت اچھی ہے مالک صاحب کی، میں ان سے اگری کرتا ہوں، اصولی طور پہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو کیا حل نظر آ رہا ہے؟ لیکن جب تک عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو جو بھی ڈائلاگ کی کوشش کرے گا وہ جیل کے اندر جائے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہے. تو عمران خان صاحب نے کر کے دکھا دیا آپ کو، انہوں نے شہباز شریف کو بھی اندر کیا ہے، انہوں نے خواجہ آصف کو بھی اندر کیا ہے. حامد میرا یار آپ سے ایک سوال ہے. ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بننے کے لیے عمران خان نے اپنے آپ کو بہت بدلا، جو کہتے ہیں نا ہی چینجڈ ہمسیلف ٹو بیکم دا پرائم منسٹر. کیا وہ پرائم منسٹر رہنے کے لیے اپنے آپ کو ایک بار پھر کمپلیٹ سے تبدیل نہیں کریں گے؟ نہیں، میں آپ سے بڑی ادب اور بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. عمران خان صاحب میں تو سوال کر رہا ہوں. نہیں، میں آپ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا اور وہ آئندہ بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے. ان کی پولیٹکس جو ہے وہ کنسنٹریشن کی پولیٹکس ہے. جھاڑو لا کے سجدے کر لینے اور کی کرنا. سب سے بڑی خبر کیا تھی 2020 کی آپ کے لیے؟ شروع کرتی ہوں حامد بھائی سے، پھر ادھر آتی ہوں. سب سے بڑی خبر اس سال کی کیا تھی؟ خبریں بہت سی تھیں، لیکن میرے خیال ہے کہ سیاسی لحاظ سے ایک بڑی خبر یہ تھی کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے 9-10 جماعتیں 11 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور وہ اچانک اکٹھی ہو گئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا قیام جو ہے وہ اس سال کی ایک بڑی سیاسی خبر تھی، بلکہ سب سے بڑی سیاسی خبر تھی. اور پی ڈی ایم کا قیام جو ہے وہ نہ صرف عمران خان بلکہ تمام اداروں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اتنے جو ایک دوسرے کے بڑے بڑے مخالفین ہیں وہ آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے. اور آپ کے پاس کوئی خبر یا اس حوالے سے تجزیہ 2021 میں پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ سروائیو کا 2020 کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ 2021 کو تبدیل کر پائے گی؟ نہیں، مجھے 2021 میں نظر آ رہا ہے انتشار اور افراتفری نظر آ رہی ہے. اس کا سبب پی ڈی ایم ہوگی؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی میرے نزدیک ڈیولپمنٹ جو تھی نا، سارے ہوں گے. میرے نزدیک سب سے بڑا ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ایک ہمارا پولیٹیکل کلچر بدلا، ہمارا نیشنل ڈسکورس بدلا. اور وہ تھا کہ جب نام لے کے میں کہنے والی آرمی چیف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے جو بحث کا انداز آیا، یہ ہم نے 30 سالوں میں اپنی صحافت میں نہیں دیکھا. اور اس نے سیاست کا، صحافت کا اور ایون سوشل میڈیا کے انٹریکشن کا سٹائل بدل دیا. یہ بہت بڑا مثبت یا منفی؟ یہ ان دا شارٹ ٹرم یہ منفی ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرم یہ کہنے کے باوجود بھی میں ادھر آج بیٹھ کے آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے بعد دروازے کھولے، ہم کھول کے بات کر پا رہے ہیں. آئی تھنک آپ اتنا کھل کے آج نہیں بات کر پا رہے. جس بیسس پہ چلا نا وہ بیسس غلط ہے. کس نے کہا اتنا کھل کے ہم بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. ہاؤ ڈیڈ میڈیا فیئر؟ حالانکہ میر صاحب کا خیال ہے کہ میڈیا ایکسپوز ہوا ہے. میرا خیال ہے میڈیا بہت پہلے ایکسپوز ہو گیا تھا. میڈیا اپنے آپ کو الائن کر گیا ہے لوگوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ. اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. میڈیا اونرز پاور گیمز میں ہیں، میڈیا جرنلسٹ میں فرق ڈالیں. ہر ایک دو لاڈلے ہوتے ہیں نا جو کرتے ہیں، لیکن یہ میڈیا پہ ڈالنا تھوڑی سی بات زیادتی ہے. میڈیا سے مراد یہ لارجلی میڈیا کیا ہے نا،
یہ سے پہلے میر صاحب سے میں میڈیا کا پوچھوں, میر یا کاشف باسی تو نہیں ہے ہمارے پاس انفارچونیٹلی میڈیا کے اوپر کوئی تگڑا انالیسس ہر سال نہیں ہوتا. ہر سال ہم یہ شوز کرتے ہیں, تجزیہ لیتے ہیں. ہماری اپنی فرٹرنٹی میں ٹو بی آنیسٹ ود یو ہم کبھی کھل کے نہیں بات کر سکتے کہ یار کون کدھر کھڑا ہے اور کیوں کھڑا ہے. میڈیا اونرز تک بات چلی جاتی ہے. ضرورت ہی نہیں, کھڑا ہے, ہاں کھڑا. آپ کے ملک کا ایک ہی مسئلہ ہے. آپ کا سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو آپ نے ابھی بتائی تھی, یہ میاں صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی 2020 کی, سب سے دانشور ان کا ایک ان کی جو جس حالات میں وہ ہیں ان کے لیے اچھی موو تھی, جس حالات میں وہ ہیں یہ وقت بتائے گا, وقت بتائے گا. لیکن آئی تھنک ان دا شارٹ ٹرم ٹو مڈ ٹرم ان کے فائدے میں ہوئی ہے. ان کی وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں, کشتیاں ان کی ویسے جلی ہوئی تھیں, تھوڑا سا انہوں نے خود بھی اس پر تیل پھینک دیا. لیکن میرا خیال ہے اس کا فائدہ دیکھیں, اس کا فیصلہ واقعی وقت کرے گا. اس وقت میاں صاحب نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا. کسی نے پوچھا میاں صاحب سے کہ سر کیوں, انہوں نے کہا جی پارٹی, کیونکہ اس سے پارٹی میں مشکل پڑی. انہوں نے کہا جی پارٹی جب میں مشکل میں ہوتا ہوں پارٹی بھاگ جاتی ہے, میں جب حالات اور واقعات بنا کے واپس آتا ہوں, ڈیل بنا کے, کوئی مطلب ڈیل تو نہیں کہا انہوں نے کہ جب واپس آتا ہوں یہ سارے واپس آ جاتے ہیں. وائی ڈو آئی کیئر کہ یہ کیا یہ کتنی مشکل میں پڑتا ہے, مجھے صرف اپنا سوچنا. اور میاں صاحب نے اپنا سوچ کے انہوں نے کہا کہ ایپل کارڈ ڈسٹرب کر دو, اتنا ایک رولا پیک جائے کہ لوگ بات کرنے پر مجبور ہو جائیں. تو میر صاحب کیا واقعی پاکستانی سیاست کا محور آج بھی میاں محمد نواز شریف صاحب ہی ہیں, اور یہ 2021 میں ہم ان کو دیکھ سکیں گے, مل سکیں گے پاکستان کی سرزمین پہ یا نہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست کا محور ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں مالک صاحب نے جو شروع میں بات کی تھی, سیاست کا محور جو ہیں وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اور حکومت بھی ان کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتی ہے, پیپلز پارٹی بھی ان کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتی ہے. البتہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کو آج کل اپنا اتحادی سمجھ رہی ہے, لیکن اندر سے وہ بھی ان کو تھریٹ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو ہے وہ ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے. اور اندر سے مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ دراصل اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, اور اس کی جگہ پہ اگر نواز شریف پاکستان واپس نہ آئے تو ہم جو ہیں وہ چھوٹے ہوں گے. تو اگر تو نواز شریف صاحب 2021 میں پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور کسی قسم کے نتائج کی پرواہ نہیں کرتے, تو پاکستان کی سیاست 2021 میں بالکل 190 ڈگری کا یو ٹرن لے گی اور بالکل بدل جائے گی. لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آتے تو اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن اس کے باوجود افراتفری اور انتشار قائم رہے گا. مولانا سے کوئی نہیں ڈرتا, نہ مولانا کو کوئی تھریٹ سمجھتا ہے. پرابلم کیا ہے, پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ورکر پنجاب آؤٹ سائڈ سندھ نہیں ہے, سینٹر اور نارتھ تو کوئی مسلم لیگ نون کا ورکر کبھی بھی دھرنے لانگ مارچ اس پالیٹکس میں نہیں رہا. دونوں پارٹیوں کو مولانا کے مدرسوں کی ضرورت ہے اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو. کیوں مولانا کو درمیان میں رکھا ہوا ہے, کیوں دو پارٹیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں؟ سر آپ کے مدرسے کے لڑکے ایز آف رائٹ ناؤ جدھر ہم کھڑے ہیں, لاسٹ کوسچن جنٹلمین, یہ آپ کو حکومت اپنی ٹینیور پوری کرتی دکھا رہی ہے, ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو حکومتیں چھوڑیں گے یا بیٹھے؟ مولانا صاحب کی میں ایک بات ایڈ کر دوں, مولانا صاحب کا جو اصل ویپن ہے نا, مولانا صاحب ہر تیسرے مہینے ایک احمدی فتنہ چھوڑتے ہیں, یہ مت بھولیے گا. دیٹ از وائی ابھی تک ان پہ کچھ ہاتھ اس طرح نہیں پڑے جس طرح پڑھنے چاہیے تھے یا پڑھ سکتے تھے, کہ وہ ایک نیا شوشہ اتنا بڑا چھوڑ سکتے ہیں اس ملک میں کہ آپ کو سارے باقی شوشے چھوٹے لگیں گے. دیٹ از وائی ہی از بینگ اسٹل, ان کو جتنا وہ لیوے مل رہا ہے نا, اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے جو مذہبی اینگل وہ یہ والا اچھالنا چاہتے ہیں جو پہلے اچھال چکے ہیں, یو نو وٹ آئی مین. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ان کا تھریٹ بھی ہے اور ویپن بھی, جو آپ کہتے ہیں. ایم کیو ایم نہیں, ایم کیو ایم کو کیوں مذاق کرتی ہیں؟ کوئی نہیں جاتا, جب تک وہ نہیں جائیں گے کوئی نہیں جائے گا. ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو جب تک ہیں وہ ہے, سب رہیں گے. ایم کیو ایم اپنا پی ایم ایل کیو اور باپ بلوچستان سے کہا جائے گا جائیں گے, کہا جائے گا بیٹھ جائیں گے, اونچا بولیں گے, جب تک وہ ہے. تو یہ سوال تو یہی تھا نا سر کہ پھر جو بوجھ ہے, کیا بوجھ اس یہ جنازہ بن گیا ہے, اس جنازے کا بوجھ جو ہے زیادہ ہو گیا, کندھے دینے والے قائم ہیں, یا نہیں ہوگا اس طرح؟ یہ چلیں, آپشن ہی نہیں ہے, چلانا ہے. کوئی نہیں بچا نا. انہوں نے اپنے آپ کو میاں صاحب کی جن تقریروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد ایسی جگہ نون لیگ نے اپنے آپ کو پوزیشن کر دیا کہ ان کے پاس بھی کوئی, جس طرح عمران خان نے مریم کو لیڈر بنایا نا, اس طرح ان لوگوں نے عمران خان کی بھی جو 5 سال پکے کر دیے, 5 سال ہو سکتا ہے 10 پکے کر دیے انہوں نے. اگر کوئی بہتر کام کر گیا تو ہو سکتا ہے 10 پکے دونوں نے ایک دوسرے کا فائدہ کر دیا نہ چاہتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. آج کے لیے اتنا ہی, اسی دعا کے ساتھ کہ 2021 جو ہے وہ 2020 سے ہر صورت ہر لحاظ سے بہتر ہوگا.
इंशाल्लाह ताला इस वबा का सामना हम कर सकेंगे, अपने आप को महफूज रख सकेंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ज़िंदगी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू।